देवर अंधा था, मगर शोहर का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार खवातीन ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकर टुकर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़रें मेरी इस पर पड़ती थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती कि वह टकरी बांधे मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त मैं 17 साल की थी, प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक मुख्तलिफ़ किस्म की खवातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं। लेकिन मेरा देवर ना उठकर मेरे पास आया और ना मुझसे कोई बात। बस सामने बैठकर एक टिक मुझे देखते ही जा रहा था। और 4 बार मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने इसे खुद को देखते हुए दिल में सोचा कि बड़ा ही बेशरम लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे ज़रा शर्म नहीं आती। ये कैसे सबके सामने मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बाल डाले इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे देखे ही जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर अजाज भी मेरे कमरे में देर से आए थे तो मैं बिल्कुल बेतासर सी बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने इन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं बरहम देख कर कहने लगे, क्या बात है रबीना। फिर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की अटकेलियाँ अरूज पर होती हैं। बहरहाल फिर अजाज की तारीफ सुनकर मेरा मूड बहाल हो गया। मैंने देवर की बात को अपने शौहर के सामने दोहराया नहीं था। ये क्या सोचेंगे, आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मेरा शौहर का बस एक छोटा भाई था, हामद। वालदैन हयात ना थे। घर में इस वक्त मेरा शौहर और हामद था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो इजाज़ कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाज़ार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई ख़वातीन नहीं जो तुम्हारे नाज उठाए। वो कहने लगे, इसके लिए आज मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी इतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो दस्तरखान पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे सलाम किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब इजाज़ दस्तरखान के पास आए तो मेरे बजाय हामद के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चने डाले और नान तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि हामद अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था, और गुस्सा मुझे भी इजाज़ पर आने लगा। वो तो उसे टोक सकते थे, और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि इजाज़ इसे खुद क्यों खिला रहे हैं। वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, इजाज़ हामद खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, रुबीना, हामद अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुनता है कि मेरा नवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रीन कलर की थीं, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उसकी आंखों में नूर नहीं था। वो देख नहीं सकता था, और मैं न जाने क्या क्या दिल में इतना बुरा भला सोच रही थी। इजाज़ के चेहरे पर रंजीदगी सी थी। कहने लगे कि हामद बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इजाज़ कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर। माशाल्लाह से हामद देखने में कितना खूबसूरत है। क्या ही अच्छा होता कि ये देख भी सकता। मेरी बात पर हामद की आंखों से आंसू छलकते थे। कहने लगे, भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखता, लेकिन देखे मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे भी देख नहीं सकता। देर पहले मेरे दिल में हामद के लिए नफ़रत थी, जज्बात थे, और वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब इजाज़ ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगा तो मुझसे कहने लगा कि हामद को खाना भी तुम ही हाथ से खिलाओगी
اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گی۔ کھانے کا تو سن کر ٹھیک تھا، لیکن کپڑے، یہ سن کر تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرایا تھا۔ میں نے کہا اجاز یہ غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے اسے کپڑے بدلوا سکتی ہوں؟ کہنے لگے کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھو اسے۔ یا رب، میں آفس کے کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں؟ بہرحال تم خود مینج کر لینا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بے حد پریشان تھی، ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں، جب مجھے حامد کے کمرے سے پکارنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بھابھی بھابھی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ پینٹ اور بنیان پہنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا یہ شرٹ مجھے پکڑا دیں، نہ جانے بھائی نے کہاں رکھ دی ہے۔ پورے بیڈ پر ہاتھ مار مار کر دیکھ چکا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ شرٹ اسے پکڑا دی۔ اس نے شرٹ پہن لی، لیکن بٹن وہ ٹیڑھے بند کر رہا تھا۔ مجبوراً مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا تم چھوڑ دو، میں تمہارے بٹن بند کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا میرے بال بھی بنا دے بھابھی۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگا لیا اور اس کے بال بھی بنا دیے۔ پھر کہنے لگا مجھے اپنا ہاتھ دے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا دے تو صحیح۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ اسے پکڑا دیا۔ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ بھابھی کیسی ہوتی ہیں۔ مجھے تو ماں کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی۔ بہت چھوٹا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور والد ابھی 2 سال پہلے ہی فوت ہوئے۔ جب تک میرے والد زندہ تھے تو وہی مجھے سنبھالتے تھے، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری اجاز بھائی پر ڈل گئی، اور شادی کے بعد آپ نے بھی چند دن اچھے نہیں گزارے کہ میرا بوجھ آپ پر پڑ گیا۔ وہ بڑا افسردہ سا یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی پر بوجھ نہیں ہو، اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرا دیور حامد کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف سا ہونے لگا تھا۔ اب تو مجھے خود پکار کے کہتا مجھے شرٹ پہنا دے، مجھ سے بٹن صحیح سے بند نہیں ہوتے۔ کبھی کہتا تولیے سے میرے بال خشک کر دے۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تو لگا کہ بس ایک دیور ہے اور ایک شوہر، مجھے تو گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میں تو اس حامد کی وجہ سے گن چکر سی بن کر رہ گئی تھی۔ ابھی کچن میں برتن ہی دھو رہی تھی تو وہ بھابھی بھابھی چلانے لگتا۔ میں بھاگی دوڑی اس کے کمرے میں جاتی تو ہنسنے لگتا، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا۔ کہنے لگا میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لطیفہ تو سنے ذرا، کتنا فنی ہے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن سن سکتا تھا، اس لیے موبائل پر قصے کہانیاں اور لطیفے سنتا۔ اس کا شوق یہی تھا۔ میں کہتی تم سن رہے ہو نا، خاموشی سے سنتے رہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں برتن دھوؤں، کھانا بناؤں، یا پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر لطیفے سنوں؟ میں نے بڑے پیار سے اسے ڈانٹا تھا اور احساس بھی دلایا تھا کہ مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا میرے پاس بیٹھیں اور میرے ساتھ لطیفے سنا کریں، آپ کی طبیعت بھی خوش باش ہو جائے گی۔ کام کیا، چھوڑے کام کو، کام بھی کوئی ختم ہوتے ہیں۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ، اب تمہیں بھوک لگے گی تو کیا کھاؤ گے؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کا بھیجا کھاؤں گا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا خبردار، اب جو تم نے مجھے آواز دی، سمجھے نا، بس کام کے وقت ہی مجھے بلایا کرو، مجھے بھی کھانا بنانا ہے۔ اجاز مجھے بریانی کا کہہ کر گئے ہیں، اب تمہیں بھی تو بریانی پسند ہے نا، اور تمہیں کیا پتا کہ اتنا وقت لگ جاتا ہے بریانی بنانے میں، اوپر سے اتنی گرمی ہے کہ کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلی گئی۔ 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے مجھے کچن سمیٹتے ہوئے۔ میں نے بریانی بنائی، کباب بنائے، میں بالکل تھک چکی تھی۔ باہر آئی تو گھر گندا پڑا تھا۔ گھر کی صفائی کا پھر سوچا کہ حامد کا کمرہ بھی لگے ہاتھ صاف کر دوں، لیکن جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ چیزوں کو ٹٹول کر اپنا کمرہ خود صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کپڑا بھی پکڑا ہوا تھا جس سے وہ فرنیچر صاف کر رہا تھا۔ میں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ تھک جائیں گی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ سارے کام بھائی نے آپ کے سر پر ڈال دیے ہیں۔
بھابھی ایسا کریں کہ مجھے بتا دیا کریں چھوٹے موٹے کام جو میں کر سکتا ہوں، میں کر لیا کروں گا، وہ بڑی سنجیدگی سے اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھے رہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا تم بس ویڈیو سنا کرو۔ میں نے اسے ایک ویڈیو لگا دی جس میں لطیفے تھے، لیکن اس نے تو موبائل کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگا آپ نے کام اب کچھ نہیں کرنا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں نے کہا حامد یہ کیا حرکت ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، شام ہو گئی ہے اور مجھے چائے بھی بنانی ہے، تم بتاؤ چائے کے ساتھ کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے کچھ فرائی کر دوں۔ کہنے لگا کچھ نہیں کھانا مجھے آپ سے، مجھے اپنے ہاتھ کچن میں لے کر جائیں، بس مجھے بتائیں کہ چائے کیسی بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم میری فکر چھوڑو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے چائے بنائی، شامی کباب بھی تلے اور اس کو چائے دے دی۔ کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے صبح سے ہی بخار تھا، لیکن جاز کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، بس مجھے بخار کی دوا دے کر چلے گئے۔ کہنے لگے دیکھو تم بیمار مت پڑا کرو، میرا سر گھر الٹا پڑ جاتا ہے، فٹافٹ سے بخار کی گولی کھا لینا اور کھانا گھر پر ہی بنانا۔ دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بد ذائقہ کھانا کھانا پڑے گا اور گھر آ کر میں بازار کا کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتا۔ ان کے سامنے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن بخار کی دوا کھانے کے باوجود میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، گلے میں بھی شدید درد تھی اور میرا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی جب کمرے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلا۔ حامد سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی اسٹک کی مدد سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا، میں کیسے تمہارا ناشتہ بنا دوں گی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ناشتہ بناؤں۔ ایسا کرو تم اجاز کو فون کر دو، اسے کہو کہ جلدی گھر آ جائے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سن کر میں یکدم بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، اپنے بخار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ چیخنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے صحن میں رسی پر ٹنگے تولیے کو اتارا اور فٹافٹ سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بجھانے لگی۔ اس وقت تک اس کا پیٹ اور بازو جل چکا تھا، وہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرنے گئے تھے کچن میں؟ کہنے لگا میں آپ کے لیے چائے بنانے گیا تھا۔ وہ تڑپے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی۔ میں نے جلدی سے اجاز کو فون کیا۔ حامد تو یوں تڑپ رہا تھا جیسے اسے ایسی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اس کے پیٹ اور سینے کا گوشت تک جل گیا۔ وہ تڑپی جا رہا تھا۔ اجاز کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگے دوڑے گھر آئے۔ حامد کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ اجاز اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ میں گھر پر تھی اور پریشان تھی کہ جب مجھے اجاز کا فون آیا میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ حامد کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کر اجاز رونے لگ گئے۔ کہنے لگے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بری طرح سے چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بخار تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب کچن میں چلا گیا۔ آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ اجاز کہنے لگے میں ہاسپٹل میں ہی رہوں گا، تم میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے لگا صبح تک حامد کو افاقہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھر آ جائے گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی اور وہ چاندی دل میں بلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن جو خبر مجھے صبح سننے کو ملی میرے ہوش اٹھ گئے۔ اجاز نے کہا حامد ہم میں نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اجاز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو بس ذرا سی آگ ہی لگی تھی تو اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی۔
رو تو اجاز بھی رہے تھے۔ کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ بہت کوشش کی ڈاکٹروں نے کہ وہ بچ جائے، لیکن اسے تکلیف سہی نہیں جا رہی تھی۔ پوری رات میرا بھائی درد سے روتا رہا، میرا ہاتھ پکڑ یہی کہتا رہا، بھائی میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو۔ ابھی تو بہن جیسی بھابھی ملی ہے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ مجھے اکثر گھر میں حامد کی بھابھی پکارنے کی آوازیں آتی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں جاتی تو خالی کمرہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے، بھابھی چھوڑیں، سارے کام میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ چند ماہ بعد امید سے ہوئی تھی اجاز، میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے، لیکن یہ پورا عرصہ بھی میں نے حامد کی یاد میں روتے ہوئے ہی گزار دیا تھا۔ وہ بالکل بے زر انسان تھا اور میرا بہت احساس کرتا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، کاش میں اٹھ ہی جاتی، ناشتہ بنا لیتی تو وہ یوں نہ چلا جاتا۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اجاز بہت خوش تھے، کہنے لگے نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو۔ میں نے کہا مجھے اس کا نام حامد رکھنا ہے۔ میری بات سن کر اجاز کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حامد دے دیا، یہی اب ہمارے غموں کا مددگار ہوگا۔